आपका मेज़बान जुनैद आपकी खिदमत में मौजूद है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं MQM पाकिस्तान तंजीम बहाल कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ। आज इनसे हम बात करेंगे कराची की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। क्या हाल है सर? अल्लाह का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। फारूक सत्तार साहब, अभी अदालत का हालिया फैसला आया है संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। सर, जनरल साहब को सजाए मौत दी गई। सजाए मौत तो दी गई, उसके साथ लफ्ज़ लगाया गद्दार का, और गद्दार का लफ्ज़ लगाया। उसके बाद ये भी कहा कि सज़ा से पहले अगर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उनको डी चौक ला के लटकाया जाए और फिर तशद्दुद किया जाए। सर, इससे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये फैसला इंतहाई गैर मुनसिफाना है, और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़े बुरी तरह से पामाल हुए हैं ना। क्योंकि टेक्निकल बात करें और मेरिट की बात करें तो उन्हें उनका हक के दिफा नहीं दिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर जितना जोर फैसले में दिया गया सजा सुनाने के बाद कि अब उनको पकड़ के लाएं, जिंदा या मुर्दा, और अगर मुर्दा मिले तो उनकी लाश को डी चौक पे लटका दिया जाए 3 दिन तक। तो इस जुमले से, और ये जो पैरा 66 था, उसी ने इस पूरे फैसले के पीछे वो सोच जो थी, खास तौर पे जो एक जज, प्रिजाइडिंग जज थे इस फैसले में, उनकी सोच की अक्कासी होती है। और जब कोई किसी जज की सोच ही किसी मुल्जिम के लिए कोई जाती तौर पर कोई नजर आए, बुग़्ज़ या इनाद, तो फिर वो फैसला मुनसिफाना हो ही नहीं सकता। उन्हें हक के दिफा मिला ही नहीं। और फिर आज से पहले भी ऐसे इक़दाम जैसे जनरल मुशर्रफ ने किए थे, उसी तरह और जनरल ने भी किए थे। होना तो ये चाहिए था कि हमारी अदालत उज़्मा को और हमारी पार्लियामान को एक कमीशन बना के ऐसे सारे इक़दाम को एक लकड़ी से हाँकना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था कि एक जनरल के इक़दाम को तो उठा के उसे गद्दार भी करार दे दें, सजाए मौत भी दे दें, और उसके लिए ऐसे नाजेबा, नाशाइस्ता, गैर महज़्ज़ब अल्फाज और ज़बान भी इस्तेमाल करें ना। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क ने इस फैसले पर क्रिटिसिज्म किया, इसे मुस्तरद किया। और जब मैंने इसको मुस्तरद किया, इसकी मुखालफत की, तो मैंने तौहीन अदालत का भी ख्याल रखा कि मैंने जज साहिबान के बारे में कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, बहरहाल वो जज हैं, पाकिस्तान अदलिया पाकिस्तान का एक रियासती इदारा है, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि इस फैसले से हमारा एक और रियासती इदारा है जिसे अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, उनकी भी जो है वो बरहमी सामने आई, नाराज़गी सामने आई, और ऐसा महसूस हुआ कि दो इदारे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे रियासत के। तो इसलिए मैंने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो सुओ मोटो नोटिस लेके, ये इंतजार ना करें कि हुकूमत इस पर अपील करती है, रिव्यू पिटीशन में जाती है या सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस ले खुद, और इस फैसले को मुअत्तल करें, इसके अंदर जो सजा है उस पर अमल दरामद को रोके, और सदर परवेज मुशर्रफ को पहले उनका हक के दिफा दें। और हाँ, ये कहें कि उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के रियासती इदारे हर हाल में गिरफ्तार करके लाएं ताकि उनका बयान ले, और उनके बयान के बाद उनको सजा दें अगर देनी भी है तो। साहब, अदालत को इतनी जल्दबाजी क्यों पेश आई? देखिए, अदालत कहती है कि बहुत से लोग हैं, मुल्क मुखालिफ बातें की, मुल्क को लूटा, आज वो आज़ाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता इतनी जल्दबाजी में, इनके खिलाफ क्यों इतनी जल्दबाजी पेश आई? बात यही हो रही कि ये भी 6 साल से चल रहा था। इसको हम जल्दबाजी अगर ना भी लें तो मजीद 6 साल लगते, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए थे और उन्हें हक के दिफा मिलना चाहिए था। और जिस तरह सजा के बाद गिरफ्तारी के लिए कहा गया कि उन्हें किसी भी हाल में गिरफ्तार करके सजा पे अमल दरामद कराया जाए, तो जो इसरार किया गया सजा के ऊपर अमल दरामद के लिए गिरफ्तारी का, वो उन्हें उनके हक के दिफा देने के लिए जो गिरफ्तारी के लिए जो हुक्म होना चाहिए था वो उतना सख्त नहीं है कि यूएई की हुकूमत से कहा जाए कि वो किसी तरह उन्हें वापस भेजें और पाकिस्तान की हुकूमत के एहलकार यूएई की हुकूमत से बात करके जाएं और एक मेडिकल बोर्ड बिठाएं
اور وہ میڈیکل بورڈ یہاں سے جائیں. بھائی جب نواز شریف صاحب کے لیے میڈیکل کا بورڈ بیٹھا اور انہیں باہر جانے کے سارے رستے دے دیے گئے اتنے سنگین الزامات کے بعد بھی, تو پھر انہیں بھی ان کا حق کے دفاع کے لیے ایک مرتبہ عدالت کے کٹہرے میں لانا ضروری تھا. تو اس کے لیے تو اہتمام کیا نہیں, میڈیکل بورڈ تو بنا نہیں, کوئی گرفتار کرنے گیا نہیں. ان کو بلانا, کہتے کہ بیمار ہے نا اسٹریچر پر لا, کسی طرح وہاں سے اٹھا کے لے آؤ یو اے ای سے, اور ہم ان کا بیان لیں گے. تو اس وقت اس قسم کی اصرار نہیں کیا گیا. اب کیا گیا, تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی نوعیت کا فیصلہ ہے, اور عدلیہ کی تاریخ میں ایسا پہلا فیصلہ ہوا ہے. اچھا فاروق بھائی, آپ نے ججز کو مناظرے کا چیلنج کیا, تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہے توہین عدالت کا, کوئی نوٹس آ جائے آپ کے خلاف؟ دیکھیے کوئی بات اکیڈمیکلی کی جائے نا, کہ جو پریکٹیکلی شاید ممکن نہ ہو, تو میں نے کہا میں سیاست چھوڑتا ہوں, اور جو جج صاحبان ہیں وہ اگر اپنے منصب سے استعفیٰ دیں تو پھر ہم آ کے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں. وہ مناظرہ ضرور نہیں کہ عوامی مناظرہ ہو, وہ ہم جتنے بھی جو ریٹائرڈ چیف جسٹسز ہیں, ناصر اسلم زاہد ہیں, سلیم الزماں ہیں, اور اس کے علاوہ جسٹس اجمل میاں ہیں, سعید الزماں صدیقی تو گزر گئے بیچارے, تو اور جتنے بھی ایسے ججز ہیں پرانے, اس میں تصدق جیلانی ہیں, ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں, اور وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم غلط ہیں, ہماری سمجھ میں کہیں غلطی ہے, تو اس کو ایسے فورم پہ ڈیبیٹ کیا جائے جہاں کسی بھی ملزم کو اس کا حق کے دفاع ملنا چاہیے, اور نہیں ملا ہے کیسے ملے گا, اداروں کے تصادم کو کیسے روکیں گے, سپریم کورٹ کیسے از خود نوٹس لے کر اس معاملے پر اپنا ایک تاریخی کردار ادا کرے, اس فیصلے کو معطل کر کے سزا پر عمل درآمد کو روک کے پہلے حق کے دفاع دے. سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس, جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ ایک کمیشن بنا کر تمام جنرلوں کے خلاف جنہوں نے اس طرح کے اقدام کیے تھے, سب کے لیے ایک رائے ہو, چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو, ایک فیصلہ آنا چاہیے. فاروق ستار صاحب, ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ MKM کو کھل کے جنرل مشرف کے ساتھ حق میں بولنا پڑا؟ اس سے پہلے تو آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا ان کے حوالے سے. نہیں, یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر منصفانہ تھا, اور ایک انتہائی نوعیت کا فیصلہ تھا. تو اسی فیصلے کے بعد کم از کم ہمیں اپنی رائے دینی تھی, اور اس سے پہلے یہ مقدمہ بنا تو مقدمے کے دوران ہی انہیں جانے کی اجازت بھی عدالتوں نے دی. نواز شریف کی حکومت نے خود اجازت دی. جو آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے اور انہیں فوراً پھانسی دے دیں, اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتخاب ہے اور ہم نے انتخاب, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین فیصلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک ایوب خان زندہ تھے تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تو ایوب خان کے بعد سنبھالا تھا نا ملک کو, تو ذوالفقار علی بھٹو شہید اس وقت بھی مثال قائم کرتے, اور ان کی حکومت استغاثہ کا رول ادا کر کے مقدمہ دائر کرتی نا ایوب خان کے خلاف, اور ان پر غداری کا مقدمہ چلتا. تو یہ اسی لیے یہ جو سلیکٹو جسٹس ہے, دیکھیں اس سے ایک جو سپاہی ہے, ایک عام سپاہی, جب اس کی فوج کے سربراہ کو, جس نے کتنی جنگیں لڑیں, جس نے کرپشن نہیں کی, اور جس نے سب سے زیادہ ملک میں ترقی اس کے زمانے میں ہوئی, اگر اس سربراہ کو اگر آپ موت کی سزا دے رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں, تو ایک لڑنے والا سپاہی جو بیٹھا ہوا ہے اس میں بارڈر پہ, اس کے کیا مورال ہوگا, اس کے حوصلے کہاں جائیں گے, وہ کیسے لڑے گا وہاں پر. پھر ظاہر ہے کہ جو مشرف کے والدین نے ہجرت کی تھی, انڈیا سے آئے تھے, اور انہوں نے اپنی کوئی کلیم بھی داخل نہیں کیا, اپنی محنت سے یہاں اسٹیبلش ہوئے, اپنے بچے کو پڑھایا, بیٹے کو, اور اس نے میرٹ پہ وہ فوج میں بھرتی ہوا اور اس مقام تک پہنچا میرٹ پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو احساس محرومی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کلیم نہیں داخل کیا, جنہیں متروکہ زمین میں سے کوئی حصہ نہیں ملا, جنہیں اپنا کوئی مؤثر اور با اختیار بلدیاتی نظام نہیں ملا, جن کی نہ وفاقی حکومت میں کوئی سے ہے, نہ جو پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادیں ہیں, جن کی نہ صوبائی حکومت میں کوئی سے ہے اور بلدیاتی اداروں میں کوئی اختیار نہیں ہے, اور پھر ان کی تنظیم کو تو دیوار سے لگا دیا گیا, دیوار میں چن دیا گیا,
ان کی آبادی کم کر کے دکھائی جاتی ہے. اس شہر کے پانی کے مسائل جو ملک کی ترقی کا انجن، معیشت کا مرکز ہے، کراچی جسے کہتے ہیں، تو جو جہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا ہر علاقے کا پاکستانی ہے، اور وہی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، جہاں جس کے کچرے کو لے کر آج قومی نشریاتی ادارے ٹاک شوز کرتے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں ہوا. آج اس شہر کا یہ حال ہو گیا. ایم کیو ایم کو تو دیوار سے لگا دے لیکن شہر کو تو بچا لیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کو چونکہ ووٹ شہر والوں نے دیے تو شہر والوں سے بھی بدلہ لیا گیا. ستار صاحب، ایم کیو ایم بہت ایک منظم جماعتی ڈسپلین تھا، لیکن ایک رات ایسی آئی، کچھ معاملات پیش آئے، اس میں بہت سی مشکلات جھیلی آپ نے، جیل بھی گئے. اگلے دن آپ نے پریس کانفرنس کی اور ایم کیو ایم کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ کو علیحدہ کر دیا اس جماعت سے. یہ ثابت کیا نا انہوں نے کہ گویا کہ ایم کیو ایم کے بانی سے الگ کرنا مشکل کام تھا. وہ بصیرت، فہم و فراست اور وہ دانش مندی میں نے اختیار کی، ہزاروں لوگوں کو عطاب میں آنے سے بچایا، بے قصور بے گناہ، جن کا تعلق نہیں تھا اس نعرے سے جو ملک کے خلاف لگائے. اب جب انہوں نے لگائی دی یہ نعرے تو انہوں نے خود اپنے راستے مسدود کیے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے تو پاکستان میں سیاست کرنا ویسے بھی آسان نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے ایم کیو ایم کو اب چلانا بھی ممکن نہیں تھا. تو میں نے یہ فیصلہ، آپ پورے ملک میں کہیں بھی چلے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. سب اس کو سراہتے ہیں اور یہ لوگ بھی سراہتے ہیں کہ ان کو، پارٹی کو میں نے بچایا. اچھا بچایا میں نے، اب اس پارٹی کے مزے کوئی اور لے رہا ہے. پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی اوروں نے. تو مجھے نکالنا آسان تھا، ان سے الگ کرنا مشکل تھا، تو مشکل کام مجھ سے کروایا. اور بعد میں میٹھا میٹھا ہب بہت وزارتوں کے مزے بھی لے رہے. مجھے نہیں چاہیے وزارتوں کے مزے، لیکن ان وزاروں میں سے لوگوں کو تو فائدہ ہو. K4 کہاں شروع ہوا، پانی نکاسیا، بیڑا غرق، پھر اس کے بعد کچرا ایز اٹ از حالات ہیں. تو یہ اور پھر 162 ارب کے پیکج کا اعلان کیا عمران خان نے، ایک پیسہ نہیں ملا. تو اب آدھی ایم کیو ایم کہہ رہی کہ مراد علی شاہ پیپلز پارٹی سے مل جائیں، بلاول بھٹو نے آفر کیے، اور آدھی ایم کیو ایم انہی سے چمٹی رہنا چاہتی پی ٹی آئی سے. میں یہ کہتا ہوں کہ جن تلوں میں تیل ہی نہیں ہے، جو اس وقت ایم کیو ایم ہے، اس میں کوئی تیل ہے ہی نہیں ان تلوں میں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہاں 2 وزارتیں، اگر وہاں گئے تو 4 وزارتیں لے لیں گے. لیکن مطلب کھایا نہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کھایا نہ پیا گلاس توڑا بارہ نے. تو عوام کو نہ کھانے کو ملے گا، نہ پینے کو ملے گا، نہ سہولتیں ملے گی، ان سے پھر بارہ نے مانگ لیں گے. فاروق ستار صاحب، کہا جاتا ہے کہ 2020 الیکشن کا سال ہے. اگر 2020 الیکشن کا سال ہوتا بھی ہے تو کیا ایم کیو ایم اسی 2 ٹکڑوں میں الیکشن لڑے گی، آپ آزاد لڑیں گے یا ایک ساتھ مل کے لڑیں گے؟ ایم کیو ایم نے اب تک جس نادانی کا، عاقبت ناندیشی کا مظاہرہ کیا ہے، تو لگتا ہے انہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ نہ کرپشن کو روکنا ہے، بلکہ اب نیچے تک لوگوں کو کرپٹ کر دیا پارٹی میں. اور یو سی چیئرمین، یو سی لیول پر بھی خرابیاں آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کریں کراچی پر اور ایم کیو ایم پر. میری ابھی بھی دعائیں ہیں کہ اس ایم کیو ایم کو بچا کر 84 کی ایک نظریاتی، ایک متحرک، لوگوں کا درد رکھنے والی، اللہ کا خوف رکھنے والی، ایک جینوئن پیور مڈل کلاس ایک سیاسی جماعت بنائے. آپ نے جیسے یہ بحال کمیٹی بنائی، اسی لیے اس میں بنائی ہے. کوئی آپ کو کامیابی حاصل ہوئی؟ اس میں مجھے یہ یقین ہے کہ 1/3 کارکن تو میرے ساتھ ہیں. اگر 2/3 وہاں بھی ہیں تو وہ مجبور ہیں اور مصلحتاً ہیں. کچھ منافق ہیں، کچھ موقع پرست ہیں، لیکن جو مجبور ہیں اور جو مصلحتاً ہیں وہ آ جائیں گے جیسے ان کا بلدیاتی سیٹ اپ جائے گا، ان کے غبارے سے ہوا نکلے گی. پھر مظاہرے بھی ہوں گے کارکنوں کے، تو یہ ایم کیو مجھے ملے گی عدالت سے بھی اور کارکنوں کی مدد سے بھی، اور مل جائے گی. تو اس سے مجھے اپنی سربراہی کے لیے نہیں چاہیے. میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ایک نئی 35 رکنی رابطہ کمیٹی الیکشن کرائیں گے، اور اس میں 70% لوگ 35 سال سے کم عمر کے نوجوان ہوں، تاکہ پارٹی میں بھی 35 سال سے کم عمر لوگ زیادہ آ جائیں رابطہ کمیٹی میں. اور اگلے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی یہ پارٹی مجھے ملے نہ ملے، آزاد گروپ بنانا پڑے، ہم اس شہر کو، کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نوابشاہ، اور جہاں جہاں ہمارا بس چلا، پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے مل رہا ہوں میں، پیپلز پارٹی کے، جماعت اسلامی کے، اے این پی کے، اور ایم کیو ایم کے بھی، اور سول سوسائٹی، یونیورسٹی، کالجز میں جا کے میں اپیل کر رہا ہوں نوجوانوں سے
کہ ہمیں کراچی کو ایک ینگ میئر دینا ہے، 35 سال سے کم عمر کا میئر دینا ہے، اور 70% بلدیہ میں بھی، کراچی کی بلدیہ، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ میرپور خاص، لاڑکانہ، خیرپور، شکارپور، دادو، اس کے میئر اور کاؤنسل کی اکثریت 70% 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی ہو. ہاں باقی 30% 35 سے اوپر ہو، تاکہ بلینڈ ہو سینئر اور جونیئر کا، تجربے کا اور توانائی کا. یہ توانائی ہے، بصیرت ہے، جدت ہے، اور یہ مسائل پوری دنیا میں کیسے حل ہو رہے ہیں ان کا بھی ادراک رکھتے ہیں، سیاست کی سوجھ بوجھ بھی رکھنے والے ہوں. تو مجھے آپ کے ذریعے سے بھی میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے ہر علاقے میں یو سی چیئرمین کے اچھے امیدوار دیں، جو سماجی کارکن، ضروری نہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے ہوں، اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے شہری ہوں، لوگوں کا درد، اللہ کا خوف اور مسائل کا ادراک اور ان کو حل کرنے کا جذبہ رکھتے. ایسے لوگ دیں تو انشاءاللہ ہم، آپ دیکھیں کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے اس شہر میں نوجوانوں کی اتنی بڑی تحریک قائم کر دیں گے کہ وہ تحریک بلدیہ کے میئر کے، جو ینگ میئر ہوگا، کاؤنسل بھی ینگ ہوگی اور رابطہ کمیٹی بھی ینگ ہوگی، اور ہم رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کی نہیں بلکہ ساری جماعتوں کے ینگ لوگوں کے ساتھ مل کے سب اونرشپ دیں، ہر زبان بولنے والے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے لوگوں کو اس میں لے کر ہم کراچی کو صحیح معنوں میں، جسے پاکستان کہتے ہیں، منی پاکستان، اور اصل پاکستان کراچی ہے، یہاں یونٹی ان ڈائیورسٹی قائم کریں گے. ایک کثیر الیکجہتی شہر اور معاشرے میں ایک وسیع تر، عظیم تر یکجہتی اور اتحاد قائم کریں گے، اور پاکستان کو 21ویں صدی میں نہیں 22ویں صدی میں لے جائیں گے. اور یہ 2020 سال اسی لیے فیصلہ کن سال ہے. اس میں اوپری سطح پہ دوبارہ الیکشن ہو یا نہ ہو، کوئی قومی حکومت بنے یا نہ بنے، اور اسی حکومت میں کوئی اچھی تبدیلیاں آ جائیں جو اپنی غلطیوں اور حماقتوں کو خود دور کرے، وہ کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں کم از کم کراچی، سیو کراچی موومنٹ کے نام پر، سیو حیدرآباد، نواب شاہ میرپور خاص، سکھر، سیو سندھ کے نام پہ یہ تحریک نوجوانوں کی چلا کر ان شہروں کو بچانا فاروق ستار صاحب آخر میں مختصر سا جواب دیے گا کہ پاکستان میں اور بالخصوص شہر قائد میں سیزن 5 PSL شروع ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں نے کہا نا، یہ 2020 میچز، 2020 جو میچز ہوتے ہیں نا، اب پالیٹکس، اکانومی اور سوشل ڈیولپمنٹ، اس میں بھی 2020 میں ہمیں 2020 ہی کھیلنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور نوجوانی یہ 2020 میچز کھیلیں گے انشاءاللہ. PSL کو میں نے پہلے بھی ویلکم کیا. یہ پاکستان کی کرکٹ کو جو ایک بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی اب مل رہی ہے، اور انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور PSL نے بھی، جیسے انڈیا کی سپر لیگ ہے، اب بنگلہ دیش میں بھی شروع ہوئی ہے، تو PSL نے بھی پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں اگر کہیں میرٹ میں اونچ نیچ ہوتی ہے فیصلوں میں، تو اب جو اگلا یہ ہو رہا ہے، یہ چوتھا یا پانچواں سال ہے، پانچواں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ وہ جو پہلے کی کمی بیشی تھی اس کو بھی دور کیا جائے گا، اور اچھے کھلاڑیوں کو موقع ملے گا، اور اس سے ہمارے نوجوانوں کو اعتماد ملتا ہے، کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے، اور قومی ٹیم میں آ کر بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے کا موقع ملتا ہے. آپ کرکٹ دیکھنے جائیں گے؟ میں جاؤں گا، بالکل جاتا ہوں میں، اور بلاتے ہیں تو بھی جاتا ہوں، اور بن بلائے بھی جاتا ہوں. آخر میں آپ کا وہ مشہور شعر ہو جائے تو کچھ دیر کی بھائی خاموشی. دیکھیں نا، یہ اب صرف کرکٹ میں PSL نہیں، اب تو میرے خیال میں اکانومی میں بھی PSL کھیلنا ہے، پالیٹکس میں بھی، اور معاشرتی ترقی میں بھی. اور اس کے لیے شہری کچھ انتظار باقی ہے، اور کچھ ہی دیر ہے میرے خیال میں، اور انشاءاللہ ہم یکجہتی کو دیکھیں گے، موبلائزیشن دیکھیں گے، تحریک دیکھیں گے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد، PSL پائندہ باد. بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب. آج ہمارے ساتھ فاروق ستار صاحب موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ موجود ہوں گے. خدا حافظ.